बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को क्यों हटाया गया था, उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से हंगामी ख़त लिखा गया है। लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम ने आलिया नीलम तो हमारी चीफ़ जस्टिस हैं, आलिया हमज़ा ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। उसकी क्या तफसीलात हैं, क्यों ज़रूरत पेश आई उनको रात गए इस तरह की एप्लीकेशंस देने की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस था CCD के हवाले से, और आरिफ वाला की खातून थी, उसने अपने खावंद के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की थी और कहा था जी कि मुझे इंसाफ चाहिए। और हुआ ये था कि 23 जुलाई को वो दरख्वास्त दायर करती है। अदालत 29 जुलाई के लिए रिपोर्ट मांगती है। 27 जुलाई को पुलिस मुकाबले में जिस मुकदमे में वो गिरफ़्तार था उससे डिस्चार्ज हो गया। जेल से निकलते हुए दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, वहाँ पुलिस मुकाबला हुआ और वो मारा गया। 29 जुलाई को अदालत ने सवालात किए थे कि भाई कौन कौन इनमें मुलव्वस है, कौन पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, तमाम तफसीलात मांगी। जब लाहौर हाई कोर्ट ने ये सारा एक्शन लिया तो उसके बाद चूँकि ये जो हमारा कानून है, अगर पुलिस कस्टडी में कत्ल किया जाए, पुलिस कस्टडी में ज़्यादती की जाए या टॉर्चर किया जाए तो वो FIA उसको डील करता है। वो पुलिस केस नहीं बनता, वो FIA डील करता है स्पेशल कानून के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बनाया गया था। अब उस पर अदालत में आज रिपोर्ट जमा करवाई गई कि जी ये मामला FIA ने टेकअप कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आरिफ वाला के शहरी की मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त डायरेक्टर FIA को भिजवा दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कौसर परवीन की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरनामा जारी कर दिया। डायरेक्टर FIA को हदायत की कि दरख्वास्त पर और इस केस पर कानून के मुताबिक इसको आगे बढ़ाएं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि उसके 5 बेटों को आरिफ वाला पुलिस ने उठाया, 3 बेटों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, 2 बेटों उमर दराज और कम सिन दिलदार को विहाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर गिरफ्तारियों के खिलाफ अदालत से रजू किया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालत को SHO हुसैन ने यकीन दहानी कराई कि किसी को जाली पुलिस मुकाबले में नहीं मारा जाएगा। अदालत में कराई गई यकीन दहानी के बावजूद उमर दराज को जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। शहरी ने इस्तदा की कि अदालत इस हलाकत पर ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट, ये 2022 का एक्ट है, टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के जो कस्टडी में टार्चर होता है या डेथ होती है, कस्टोडियल कस्टडी जो डेथ है जो पुलिस कस्टडी में होती है, ये एक्ट है 2022 का, इसके तहत कार्रवाई होती है। और ये कार्रवाई कौन करेगा? FIA करती है। और अब तक ये इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जस्टिस तारिक सलीम शेख का भी फ़ैसला है, अमजद रफ़ीक साहब का भी फ़ैसला है, अली ज़िया बाजवा साहब का भी फ़ैसला है कि जी FIA इन मामलात को देखे। लेकिन हमारा चूँकि अब जो CCD की कार्रवाइयाँ मौजूदा हालात में की जा रही हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आज साफ़ियों की जानिब से ये ख़बर दी गई है कि CCD ने पंजाब हुकूमत से कहा है कि भाई अगर हमसे आपने कार्रवाइयाँ करवानी हैं तो आप ये FIA का जो हमारे सर पे तलवार है इसको हटा दें और कानून में तरमीम करें, और जो FIA को अख्तियार दिया गया था वो एक्ट के ज़रिए एक्ट में तरमीम करके वापस ले लिया जाए। उसके ऊपर अली रामे सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं कि पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों पर FIA की इंक्वायरी के डर से CCD ने पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है। पंजाब हुकूमत अब CCD को FIA से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी करने जा रही है। अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से मुल्क का निज़ाम चल रहा है। एक तो अगर तो आपने दुरुस्त कोई पुलिस मुकाबला है तो उसके ऊपर तो FIA भी तो आपका ही है ना, वफाक का है, शहबाज शरीफ का है, CCD मरीम नवाज़ की है, तो वो उसके मुताबिक। लेकिन साफ़ी कहते हैं कि उन्होंने कहा जी हमें तहफ़्फ़ुज़ दें FIA से ताकि ये मुकदमात FIA को ना जाएं, और फिर उस पर पंजाब हुकूमत, अब जब पंजाब हुकूमत चूँकि अभी तक कोई CCD के हवाले से कानून तो नहीं एग्जिस्ट करता ना, अब जब कानून नहीं एग्जिस्ट करता तो आपको नया कानून में चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा तो आपको कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो आपके लिए दोनों चीज़ें हैं वो। और इस तरह ये जो पुलिस मुकाबलों में किसी का कत्ल होता है, पुलिस की कस्टडी में किसी के साथ ज़्यादती होती है, या पुलिस की कस्टडी में किसी के ऊपर टॉर्चर होता है, तो उसकी दरख्वास्त आप किसको दे सकते हैं? FIA को। किस कानून के तहत? ये जो कस्टोडियल डेथ एक्ट है, टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022, इसके तहत आप दरख्वास्त दायर कर सकते हैं FIA को, और FIA को इस कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो एक अहम पेशरफ सामने आई वो है जनाबे वाला, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा एक वाक़या सामने आया था, ये जियो न्यूज़ की ख़बर मैं आपके सामने आज 4 अगस्त की आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब उसमें जियो ने आज इसके ऊपर तफसीलात दी हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں جو سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ہٹایا گیا تھا وہ مردہ مرغیوں کا گوشت پکانے پر، جیل کے اندر مردہ جو مرغیاں ہیں اس کا گوشت پکانے پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی۔ یہ جناب والا ویب ڈیسک کی رپورٹ ہے جیو نیوز کی، جس کے مطابق ڈی آئی جی اسپیشل برانچ پولیس نے چند روز قبل محکمہ داخلہ کو بھجوائی گئی رپورٹ میں ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف کیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل میں 2000 سے زائد قیدیوں کے لیے ہفتے میں 5 دن روزانہ 5.5 من تک مرغیوں کا گوشت سپلائی کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹھیکیدار شہباز 2 سے 2.5 من زندہ مرغیاں گاڑی میں لاتا ہے، جس کے کچھ دیر بعد اس کا ملازم مردہ مرغیوں کا 2 سے 2.5 من گوشت موٹر سائیکل پر نیلے ڈرموں میں مرغیوں کے پروں کے نیچے چھپا کر سلاٹر ہاؤس لے آتا ہے، جہاں زندہ اور مردہ مرغیوں کا گوشت مکس کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جیو نیوز کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، آگے محکمہ داخلہ کو بھجوائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کام میں جیل افسران اور عملہ ٹھیکیدار سے مل کر کرپشن کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایک سٹنگ آپریشن کے ذریعے ٹھیکیدار کے ملازم کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر 30 جولائی کو جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ تاہم چند گھنٹوں بعد ہی محکمہ داخلہ نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے افسران کو دوبارہ بحال کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس حوالے سے ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ جیل میں مردہ مرغی کی سپلائی کی بات میں کوئی صداقت نہ ہے۔ اعلیٰ تحقیقاتی ٹیم کے ذریعے معاملے کی مکمل انکوائری کروا لی ہے۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اب یہ جیو نیوز کہہ رہا ہے کہ جی یہ وہاں پر اتنا بڑا سکینڈل تھا، سپرنٹینڈنٹ جیل اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان کو ہٹایا گیا، فارغ کیا گیا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں کے بعد محکمہ داخلہ نے اس رپورٹ کے اوپر کہا جی کہ یہ رپورٹ غلط ہے، اس کو مسترد کر دیا اور ساتھ ان افسران کو بھی بحال کر دیا۔ یہ تفصیلات ہیں جو جیو کی جانب سے دی گئی ہیں اس پورے واقعہ کے حوالے سے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ محکمہ داخلہ کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے جس میں کہا گیا جی کہ وہ غلط ایلیگیشن تھے، انکوائری کی ہے، اس میں وہ بے گناہ پائے گئے ہیں اور فوری طور پر پھر ان کو بحال کر دیا گیا۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ وہیں پہ دوسری جانب جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ جی انہوں نے تمام اپنے ایم این ایز کو اور اپنے ایم پی جو سینیٹرز ہیں ان کو اسلام آباد بلا لیا ہے، اور وہ کل جو 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف، ویسے تو پورے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، ہر ضلع ہر تحصیل میں الگ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو احتجاج کل کرنا ہے۔ مشکل دن ہے چونکہ کل رات بھی گرفتاریاں ہوئیں، آج دن میں بھی گرفتاریاں ہوتی رہیں، آج رات بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ یہ امید رکھتی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو موبلائز کرے گی، چونکہ 2 سال کل پورے ہو رہے ہیں۔ عمران خان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ کے کیس میں، اور وہ سزا سسپینڈ ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پھر ایک کے بعد ایک ساتھ سزائیں کالعدم ہوتی جا رہی تھیں، سسپینڈ ہوتی جا رہی تھیں، اور نئی کیسز دائر ہو رہے تھے۔ تو اب کل 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ 2 سال پورے ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، اور انتظامیہ نے راولپنڈی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ جی ایم این ایز اور سینیٹرز احتجاج کرتے ہوئے جائیں گے اڈیالہ جیل کے باہر اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اس کے اوپر فوری طور پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو خط لکھنا پڑا ہے ہنگامی بنیادوں پر سی پی او راولپنڈی کو، جس کے بعد پھر سی پی او راولپنڈی کو خط لکھنے کے بعد دفعہ 144 نافذ ہوا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے سی پی او راولپنڈی کو اضافی نفری تعینات کرنے کے لیے خط لکھا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کی جانب سے لکھے گئے خط کی کاپی میڈیا کو ملی ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ سینٹرل جیل راولپنڈی کی سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ سینٹرل اڈیالہ جیل میں اس وقت 7700 قیدی موجود ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ہائی پروفائل اور انتہائی سنگین مقدمات میں شامل قیدی ہیں۔ 5 اگست کو پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج پر اڈیالہ جیل کے باہر کشیدگی کا خدشہ ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے اور احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اڈیالہ جیل کے اطراف میں سیکیورٹی بڑھائی جائے۔ ممکنہ احتجاج کے پیش نظر شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ سینٹرل جیل راولپنڈی کے اطراف میں سیکیورٹی کے حوالے سے فوری طور پر حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے خط کی کاپی سیکرٹری داخلہ، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب اور دیگر حکام کو بھی ارسال کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر یہاں نفری تعینات کی جائے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس احتجاج میں ہر صورت جو ہے وہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے، چونکہ
پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کرنے پر بضد ہیں اور ہمیں سیکیورٹی کے لیے مزید نفری چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت کے لیے جو اسلام آباد کی تنظیم ہے انہوں نے درخواست دی تھی F9 پارک کی، وہ درخواست بھی آج مسترد کر دی گئی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، چونکہ موجودہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ احتجاج کریں یا کوئی جلسہ جلوس کریں، اس وجہ سے وہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ اب عالیہ نیلم کی جانب سے عالیہ حمزہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا جی مجھے فوری طور پر انصاف دیا جائے، مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیل اور ہراساں کرنے کے خلاف درخواستیں دائر کیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواستوں میں موقف اپنایا گیا کہ درخواست گزار پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر کے عہدے پر ہیں، عمران خان کی ہدایت پر پارٹی نے سیاسی سرگرمیاں شروع کی ہیں، درخواست گزار اور فیملی ارکان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ درخواست گزار اور فیملی ارکان کو 2024 میں درج مقدمات میں نامزد کر دیا گیا، متعلقہ اتھارٹیز ہراساں کر رہی ہیں لیکن مقدمات کی تفصیلات بھی نہیں دے رہی۔ عالیہ حمزہ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ درخواست گزار اور فیملی ارکان کو ہراساں کرنے سے روکا جائے، درخواست گزار اور فیملی ارکان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہیں رہنما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جو قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، جو آئینی حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا، ان کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ اب رات کو تو ہائی کورٹ نہیں کھلنی لیکن انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی ہے اور کل اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور اب دیکھنا یہ ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی آج کل ہماری جو مس عالیہ نیلم صاحب ہیں جو چیف جسٹس ہیں انہی کے پاس یہ زیادہ چانسز ہیں کہ ان کے پاس یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کے حوالے سے عدالت کیا آرڈر دیتی ہے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ ساتھ ڈی سی نے خبردار کیا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے خبردار انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کے تحت کسی بھی قسم کے اجتماع یا اکٹھے ہونے پر پابندی عائد ہے، خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میں ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں، آج سارا دن سرکاری اور حکومتی جو لوگ ہیں کہ کہاں گئی مقبولیت، کوئی بندہ ہی باہر نہیں نکلا، 9 مئی کی سزائیں ہوئی، کوئی بندہ نہیں باہر نکلا، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں مقبولیت نہیں ہوگی، لیکن یہ کیا ہے کہ 5 اگست سے پہلے 3 دن سے آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، آپ کوئی گھر آپ نے نہیں چھوڑا، ریڈ کر رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں، ساتھ آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سزائیں سنا رہے ہیں، ساتھ آپ نے دفعہ 144 پورے پنجاب میں بھی اور اسلام آباد پنڈی میں بھی آپ نے جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے۔ تو اگر کچھ نہیں ہونا 5 اگست کو، پی ٹی آئی کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی کی سیاسی ورث ختم ہو چکی ہے، تو پھر کیا ضرورت آپ کو آئی ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کریں اور اس طرح کی کارروائیاں کریں؟ میرے خیال میں قوم بہتر جانتی ہے، آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، چونکہ اس سے پہلے ہی سرکار کی دوڑیں لگی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔